वेलकम बैक टू टारगेरियन सुपरमेसी। वेस्ट्रोस जैसा कि आज हमें नजर आता है, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? जब एगोन फातिह ने वेस्ट्रोस को फतह किया उस वक्त तो वेस्ट्रोस में 7 मुख्तलिफ सल्तनतें थीं, लेकिन क्या हमेशा से वेस्ट्रोस में 7 ही बादशाह थे या कम ज्यादा होते आए थे? और वो कौन था जिसने सबसे पहले वेस्ट्रोस में महल बनाकर हुकूमत करने का सिलसिला शुरू किया? आज की इस वीडियो में लॉन्ग नाइट के बाद के दौर, जिसे एज ऑफ हीरोज कहा जाता है, के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो वेस्ट्रोस की तारीख के बारे में है। एक्सोस की तहजीब वेस्ट्रोस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा एडवांस थी, और जिन इंसानों ने वेस्ट्रोस को आबाद किया वो एक्सोस से ही हिजरत करके आए थे और तहजीब याफ्ता थे। वेस्ट्रोस में लॉन्ग नाइट के हाथमे के बाद हीरोज का दौर शुरू होता है, जिसमें लेजेंडरी हीरोज जैसा कि ब्रैंडन डी बिल्डर, डूरन गार्ड्सग्रीफ, लैन दी क्लेवर और ऐसे ही बहुत सारे हीरोज की शोहरत अरूज पर पहुंचती है, जिन्होंने अपने अपने घरानों की बुनियाद रखी। लेकिन इन सब में से जिसके बारे में ज़्यादा बात होती है और जिससे फर्स्ट मैन के तमाम घराने अपनी असल तलाश करते हैं, उस लेजेंडरी हीरो का नाम गार्थ दी ग्रीन हैंड है। गार्थ ग्रीन हैंड के बारे में बहुत सारी रवायात मौजूद हैं। कुछ के मुताबिक गार्थ ने ही फर्स्ट मैन यानी पहले इंसानों को एसो से वेस्ट्रोस का रास्ता दिखाया और उन्हें वेस्ट्रोस लेकर आया। कुछ के मुताबिक वो फर्स्ट मैन के वेस्ट्रोस आने से भी 1000 पहले वेस्ट्रोस में अकेला घूमता फिरता और चिल्ड्रन और जायंट्स के साथ मामलात करता था। उसके नाम के बारे में रवायात में भी तजादात है। कहीं उसका नाम गार्थ ग्रीन हैंड, कहीं गार्थ ग्रीन हेयर या फिर गार्थ दी ग्रीन पुकारा जाता है। कुछ रवायात के मुताबिक उसके जिस्म का रंग सब्ज था या कुछ के मुताबिक वो सब्ज रंग के कपड़े पहनता था। उसकी यही तशबीह पेंटिंग्स वगैरह में भी नजर आती है। बहरहाल गार्थ के बारे में जितनी भी कहानियां मशहूर हों, एक बात पर सब इत्फाक करते हैं कि वो फसलों को पका दिया करता था, दरख्तों को सरसब्ज कर देता और फूलों को खिला देता। इस तरह कुछ लोग उसको खुदा का दर्जा भी देते हैं, जो कि आज के वेस्ट्रोस में भी मौजूद है, जो मौसम बहार में आ जाता है और सर्दियों में कहीं दूर चला जाता है। या कुछ इसको आम इंसान का दर्जा देते हैं, जिसने दूसरे इंसानों को बीज बोना, फसलों को पानी देना और फसलें काटना सिखाया, कि इससे पहले लोग सिर्फ शिकार किया करते थे। गार्थ ने यह फन चिल्ड्रन और जायंट्स को भी सिखाने की कोशिश की, लेकिन जायंट्स कंधे उचकाते हुए चले गए, जबकि चिल्ड्रन ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि खुदाओं ने हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें पहले ही उगा रखी हैं। गार्थ अपने कंधे पर बीजों का बोरा उठाए हुए घूमता और जहाँ से भी गुजरता वो बीज जमीन में बिखेरता जाता। खुदाओं के करम से उसका बोरा कभी भी खाली ना होता और इसमें हर किस्म के दरख्तों, फसलों, फलों के बीज मौजूद थे। रीछ के बड़े घरानों के बानियों ने गार्थ से ही जन्म लिया। गार्थ के मशहूर बच्चों और उनके बनने वाले खानदानों या घरानों के नाम ये हैं। गार्थ और एक मादा जायंट के मिलाप से जॉन ऑक पैदा हुआ, जो 8 फुट लंबा या कुछ रवायात में 12 फुट लंबा था और बहुत बहादुर था। उसने हाउस ओक हार्ट की बुनियाद रखी और उसका घराना ओक हार्ट्स ऑफ ओल्ड ओक कहलाए। गिलबर्ट ऑफ वाइन्सबी गार्थ का बेटा था, जिसने जजीरा आर्बर के लोगों को अंगूरों से वाइन बनाना सिखाया और हाउस रेड वाइन की बुनियाद रखी। फ्लोरिस दी फोक्स गार्थ की बेटी थी और सबसे ज्यादा चालाक थी। उनके 3 शौहर थे और हर एक को दूसरे के बारे में कोई खबर न थी। इन्हीं की औलाद से 3 घराने हाउस फ्लोरेंट, पीक और बाल वजूद में आए। मारिस भी गार्थ की बेटी थी, जो वेस्ट्रोस की सबसे खूबसूरत दोशेजा थी, और उसका हाथ मांगने के लिए 50 घुड़सवारों ने वेस्ट्रोस के सबसे पहले टूर्नामेंट में मुकाबला किया, जिसमें अरगोरख स्टोन स्किन, जिसे सुरमई जायंट कहा जाता है, फातिह करार पाया। लेकिन मारिस ने बादशाह ओथोर हाई टावर से शादी कर ली और अरगोरख सारी जिंदगी ओल्ड टाउन की दीवारों के बाहर गुस्से से अपनी दुल्हन लेने के लिए आवाजें देता रहा। और तीर अंदाज इतना माहिर तीर अंदाज था कि जो लोगों के सर पर सेब रख कर उनके तीर से निशाने लगाता। और फोसोवेज, सुरख और सबज से दोनों घराने इसी की नस्ल में से हैं। हार्लन दी हंटर और हैरिंडन ऑफ हॉर्न 2 भाई भी गार्थ के बेटे थे, जिन्होंने एक पहाड़ी पर हॉर्न हिल किले की बुनियाद रखी और शिकारी का निशान अपने झंडे के तौर पर अपनाए। ब्रूस द ब्रेकर, जिसमें एक सांड का खून पीने से 20 आदमियों जितनी ताकत थी, उसने हाउस बुलवर की बुनियाद रखी। रोज ऑफ रेड लेक, जो कि एक स्किन चेंजर था और एक क्रेन में स्किन चेंज कर लिया करता था, ये ताकत अब भी हाउस क्रेन की बाज खवातीन में पाई जाती है। एलिन एवरस्वीट, जिसको शहद इतना ज़्यादा पसंद था
کہ اس نے ایک پہاڑی پر مکھیوں کے بادشاہ سے معاہدہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ ان شہد کی مکھیوں اور آنے والی مکھیوں کی حفاظت کرے گی، اور اس طرح وہ مکھیوں کی پہلی رکھوالن اور ہاؤس بیسبری کی بانی کہلائی۔ برینڈن آف بلڈی بلیڈ، جس نے جائنٹس کو ریچ میں سے مار بگایا اور چلڈرن کو اتنا قتل کیا کہ ایک جھیل جو نیلے رنگ کی تھی اب چلڈرن کے خون کی وجہ سے سرخ جھیل کہلاتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی گارتھ کی اولاد میں سے سینکڑوں یا ہزاروں بڑے جنگجو بادشاہ بنے، لیکن ان سب میں سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے والا اس کا سب سے بڑا بیٹا گارتھ دی گارڈنر تھا۔ اس نے مینڈر دریا کے کنارے ایک بڑا محل تعمیر کیا جسے ہائی گارڈن کا نام دیا گیا۔ پھولوں اور بیلوں سے بنا تاج پہنا، اور گارتھ گرین ہینڈ کے تمام بیٹوں نے اس بڑے بیٹے کی عطیت قبول کی اور انسانوں کا پہلا بادشاہ بننے کا اعزاز بخشا۔ گارتھ دی گارڈنر نے ہی ہاؤس گارڈنر کی بنیاد رکھی اور اپنے سبز رنگ کے ہاتھ والے جھنڈے کے ساتھ صدیوں تک ریچ پر حکومت کی، حتیٰ کہ ایگون ٹارگیرین اور اس کی بہنیں ویسٹروس میں آ گئے اور ان سے جنگ میں ہاؤس گارڈنر ختم ہو گیا۔ ریچ کا ہر چھوٹا بڑا گھرانہ اپنی شناخت گارتھ گرین ہینڈ میں ہی تلاش کرتا ہے، اور صرف ریچ ہی نہیں بلکہ ریچ سے باہر دوسرے گھرانوں کا بھی گارتھ سے تعلق ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً ہاؤس اسٹار کا بانی برینڈن ڈی بلڈر بھی گارتھ کے بیٹے برینڈن آف بلڈی بلیڈ کے بچوں میں سے ہے۔ اسی طرح لین دی کلیور، جو کہ ہاؤس لینسٹر کا بانی ہے، ریچ میں اس کو بھی گارتھ کا بیٹا کہا جاتا ہے، لیکن مغربی زمینوں کے لوگوں کے مطابق لین دی کلیور گارتھ کا بیٹا نہیں بلکہ اس کا بیٹا بن کر اس کی وراثت میں سے حصے دار بن گیا۔ گارتھ کی اولاد کے اس طرح اپنے اپنے خاندان بنانے اور اپنے قلعے محل تعمیر کرنے کے دور کو ہی ایج آف ہیروز یعنی ہیروز کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں بہت سارے بادشاہوں نے اپنی اپنی سلطنتیں بنائیں اور ہمسائے بادشاہوں کے خلاف حالت جنگ میں رہنے لگے، لیکن ریچ کے زیادہ تر حصے پر ہاؤس گارڈنر ہی پورے بادشاہ حکومت کرتے رہے، اور دوسرے گھرانے جو کہ گارتھ کی اولاد میں سے تھے ہاؤس گارڈنر کے ماتحت رہے، سوائے اولڈ ٹاؤن کے ہائی ٹاورز کے، جن کا شجرہ نسب گرین گارتھ ہینڈ سے نہیں ملتا۔ دراصل ریچ کو ایگون کی آمد سے پہلے 4 مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ پہلا حصہ جو کہ اولڈ ٹاؤن اور اس کے ملحقہ علاقوں پر مشتمل تھا، دوسرا حصہ آربر جزیرے پر مشتمل تھا جس پر ہاؤس ریڈ وائن حکومت کرتے رہے، لیکن ہاؤس ریڈ وائن کے گارتھ کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے آربر کی حفاظت کی ذمہ داری ہاؤس گارڈنر بھی لیتا تھا، اور جب آئرن جزیروں کے لٹیرے ان علاقوں پر حملہ کرتے تو ریڈ وائن اور گارڈنر مل کر ان کا مقابلہ کرتے۔ تیسرا حصہ ڈون سے ملحقہ مغربی علاقوں پر مشتمل تھا، جن میں بڑے قلعے ہورن ہل اور نائٹ سانگ تھے۔ چوتھا حصہ ریچ کا دل کہلاتا تھا، جو کہ دریا مینڈر کے ارد گرد آباد تھا۔ یہ علاقہ سب سے زیادہ زرخیز اور میدانوں سے بھرا پڑا ہے۔ ریچ کا یہ حصہ سن سیٹ سی کے ڈالی جزیروں یعنی شیل آئی لینڈز سے شروع ہو کر ہائی گارڈن، ریڈ لیک، گولڈن گروو اور ویٹر برج تک جاتا ہے۔ ان علاقوں کے زیادہ تر لارڈز کا شجرہ نسب گارتھ گرین ہینڈ سے جا ملتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، سوائے اولڈ ٹاؤن کے ہائی ٹاورز کے۔ ہاؤس ہائی ٹاور پر بات کرنے سے پہلے اولڈ ٹاؤن کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اولڈ ٹاؤن، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، ویسٹروس کا سب سے پرانا شہر ہے، جو کہ ہیروز کے دور سے بھی پہلے، ڈان ایج یا فرسٹ مین کے ویسٹروس آمد سے بھی پہلے یہاں موجود تھا۔ مسٹر جیلیکوس کے مطابق اولڈ ٹاؤن ایک بندرگاہ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، جہاں ولیریا، اولڈ گیس، سمر جزیروں کے جہاز لنگر انداز ہوتے اور تازہ پانی اور خوراک وغیرہ کا بندوبست کرتے۔ انسانوں سے پہلے موجود چلڈرن اور جائنٹس کے ساتھ بارٹر سسٹم پر تجارت کرتے اور آگے کی طرف چلے جاتے۔ لیکن اس شہر کے بارے میں پراسرار بات یہ ہے کہ وہ جزیرہ جہاں ہائی ٹاور تعمیر ہے، اس جزیرے کو جنگ کا جزیرہ یعنی بیٹل آئل کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ کب ہوئی، کیوں ہوئی یا کن قوتوں کے درمیان ہوئی، اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ بس اتنا علم ہے کہ شروع سے ہی جزیرے کا یہ نام ہے۔ اس جزیرے پر موجود ٹاور کا سب سے نچلا حصہ فیوزڈ بلیک سٹون سے تعمیر کردہ ہے اور ٹاور کے اوپری حصوں سے کہیں زیادہ پرانا ہے۔ فیوزڈ بلیک سٹون سے عمارتیں بنانا ولیرین یا پھر ڈریگن لارڈز کا فن تعمیر ہے، کیونکہ اس میں عام پتھر کو ڈریگن کی آگ میں پگھلا کر ایسی شکل میں ٹھوس حالت میں لایا جاتا ہے کہ پوری عمارت ایک ہی پتھر سے بنی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نچلے حصے میں سرنگوں کا ایک بڑا جال ہے، جو کہ کسی بھی طرح ولیرین فن تعمیر کا حصہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی جب ہائی ٹاور کا یہ نچلا حصہ تعمیر ہوا، اب ولیرینز دنیا میں تھے ہی نہیں اور نہ ہی ان کے ڈریگنز۔
اس لیے فیوزڈ پتھر سے بنی یہ عمارت ولیریا سے بھی پہلے کے ڈریگن لارڈز کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو کہ لانگ نائٹ سے بھی پہلے مشرق بعید کی گریٹ امپائر آف ڈان کا حصہ تھے، اور اس کے بارے میں تفصیلات اس ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ اسی ٹاور کا اوپر والا حصہ بہت بعد میں ایج آف ہیروز میں تعمیر ہوا، جب برینڈن ڈی بلڈر، جو کہ ہاؤس ٹار کا بانی تھا، نے اتھور ہائی ٹاور کی درخواست پر ٹاور کا اوپری حصہ بنانے میں مدد کی۔ یہ اتھور ہائی ٹاور گارتھ گرین ہینڈ کی بیٹی مارس کا شوہر تھا، جس کی کہانی ویڈیو کے شروع میں بیان کی جا چکی ہے۔ اولڈ ٹاؤن اور یہاں موجود ہائی ٹاور اور ان کے لارڈ ہائی ٹاورز اور یہاں کی دیگر تاریخی عمارتوں کی تاریخ پر الگ ویڈیو میں بات کروں گا۔ فی الحال چونکہ ہمارا موضوع ایج آف ہیروز ہے، اس لیے اسی دور میں بننے والی ایک اور عمارت اسٹورمز اینڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ڈورن گارڈز گریف، جو ایک لیجنڈری ہیرو تھا، اور اس کی کہانی اتنی ہی دلچسپ ہے۔ ایلینائی، جو کہ ہوا کی دیوی اور طوفانوں کے خدا کی بیٹی تھی، ڈورن پر اپنا دل ہار بیٹھتی ہے۔ وہ لافانی زندگی کی مالک ہوتی ہے، لیکن ایک انسان سے دل لگا کر فانی موت کو گلے لگا لیتی ہے، جس پر طوفانوں کا خدا اس انسان کو جس نے اس کی بیٹی کو اس سے چھینا کو سزا دینے کا اعلان کرتا ہے، اور ڈورن جو بھی محل تعمیر کرتا اس کو طوفان گھیر لیتے اور وہ محل گر جاتا، حتیٰ کہ ایک نوجوان لڑکا ایسا قلعہ بنانے میں ڈورن کی مدد کرتا ہے جو کہ آج تک موجود ہے اور اسٹورمز اینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ ڈورن اور اس کی بیوی ایلینائی اس محل سے ہزاروں سال تک حکومت کرتے رہے، جیسا کہ داستان گوؤں کی کہانیوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ نوجوان لڑکا جس نے ڈورن کی مدد کی، وہ بڑا ہو کر برینڈن ڈی بلڈر کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ اسٹورمز اینڈ میں چلڈرن آف فارسٹ کے جادو کے منتر بھی ڈالے گئے، جیسا کہ شمال کی دیوار میں کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے نہیں معلوم، لیکن ان منتروں کی وجہ سے ہی کوئی بھی سایہ اس محل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے گیم آف تھرونز میں میلیسینڈرا کو محل کے اندر جا کر سائے کو جنم دینا پڑتا ہے، جو کہ پھر اسٹورمز اینڈ کے رکھوالے نائٹ کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر زمانی حساب لگائیں تو اولڈ ٹاؤن کے ہائی ٹاور کا نچلا حصہ سب سے پہلے تعمیر ہوا، جو کہ لانگ نائٹ سے بھی پہلے گریٹ امپائر آف ڈان کے ڈریگن لارڈز نے تعمیر کیا، اور برینڈن ڈی بلڈر ہی لاسٹ ہیرو تھا جس نے لانگ نائٹ میں وائٹ واکرز کو شکست دے کر شمال کی دیوار تعمیر کی۔ تو اس حساب سے اسٹورمز اینڈ برینڈن کی نوجوانی کے دنوں میں تعمیر ہوا۔ اسی طرح ونٹرفیل، جو کہ مختلف سٹارک بادشاہوں کے دور میں مکمل ہوا، لیکن اس کی بنیاد برینڈن ڈی بلڈر نے ہی رکھی، اور اس کی بنیادوں میں گرم پانی کے چشمے موجود ہیں، جن سے ظاہری طور پر لانگ نائٹ میں وائٹ واکرز کے خلاف لڑتے ہوئے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور اس کے بعد بھی سخت سردیوں میں شمال کے تمام لوگ ونٹرفیل کے ساتھ واقع ونٹر ٹاؤن میں آ جاتے ہیں تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ ونٹرفیل کے برعکس لینسٹرز کی سیٹ ریسلی راک سمندر کنارے ایک بڑی چٹان میں واقع ہے۔ کسی بھی عام کیسل کی طرح اس کی باہری دیواریں، واچ ٹاور وغیرہ سب موجود ہیں، لیکن یہ کیسل چٹان کے اندر غاروں کمروں کی شکل میں موجود ہے۔ لیجنڈ کے مطابق یہ غار چلڈرن آف فارسٹ اور جائنٹس نے بنائے، اور وہ یہاں رہتے تھے۔ ان کے علاوہ شیر، بھیڑیے، چمگادڑ اور دوسری مخلوقات بھی یہاں بسیرا کرتی تھیں، لیکن پھر فسٹ مین آ گئے اور اپنی برتری کے بعد ہاؤس کیسٹرلی نے ان غاروں اور سرنگوں سے رہائش کے لیے ہال بنائے اور چٹان کے اوپر ایک گول قلعہ تعمیر کیا جس سے علاقے پر نظر رکھ سکیں۔ جو عمارتیں ایک محل یا قلعے کے لیے لازمی ہوتی ہیں، جیسا کہ کمرے، ہال، سرنگیں، بیرکس، جیل خانے، استبل، وہ سب اسی چٹان کے اندر واقع ہے، اور اس کے علاوہ ایک بندرگاہ بھی اس چٹان کے اندر واقع ہے۔ ویسٹروس میں موجود بڑے گھرانوں کے یہ مشہور محل تھے جو ڈان ایج کے آخر اور ایج آف ہیروز کے شروعات میں تعمیر کیے گئے۔ ان کے علاوہ ایک دلچسپ قلعہ موٹ کیلن کا ہے جو کہ فرسٹ مین نے تعمیر کیا، لیکن یہ تعمیر ڈان ایج میں ہوئی یا ایج آف ہیروز میں اس کا یقین نہیں۔ البتہ لیجنڈ کے مطابق موٹ کیلن پر ہی کھڑے ہو کر چلڈرن آف فارسٹ نے پانی کا ہتھوڑا یعنی ہیمر آف واٹر چلایا، جس کا مقصد ڈون کا بازو توڑنے کی طرح ہی شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرنا تھا، لیکن اس بار چلڈرن ناکام رہے اور اس کو توڑنے کی بجائے صرف سلاب ہی لا سکے، جس سے یہ علاقے دلدلی ہو گئے اور اب رینیگو مین یہاں بسیرا کرتے ہیں اور کسی حملے کی صورت میں ہی سٹارک موٹ کیلن کا دفاع کرتے ہیں، ورنہ یہ القلعہ غیر آباد ہی رہتا ہے۔ یہ مختصر تعارف تھا ڈان ایج اور ایج آف ہیروز میں وجود میں آنے والے گریٹ ہاؤسز اور ان کے تعمیر کردہ محلوں کا۔
آنے والی ویڈیوز میں انہی گرانوں کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے اور اس خیالاتی دنیا کے حال اور مستقبل سے جڑے سوالات کا جواب تلاش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، شکریہ۔